ریڈیو پاکستان کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری کے لیے خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔ اس پروگرام میں بیان کیے جانے والے عقائد سے ریڈیو پاکستان کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ کرسمس کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ مراد، پروڈیوسر فوزیہ سلطانہ۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کو سناتے ہیں بائبل ریڈنگ، جو آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں صبا مجید۔ مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26ویں سے 38ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیرے رشتے دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ بائبل ریڈنگ کر رہی تھی صبا مجید، اور اب پیش خدمت ہے ہارویسٹ چرچ کوائر FC کالج کالونی گلبرگ لاہور کی جانب سے کرسمس کا خصوصی نغمہ۔ بڑی پرانی بات ہے بیتلہم کے شہر میں،
सब की बात बनी, अंधियारे सब दूर हुए, बिगड़ी सब की बात बनी, अंधियारे सब दूर हुए, उसके प्यार की दौलत से खाली दिल भरपूर हुए, उसके प्यार की दौलत से खाली दिल भरपूर हुए। यीशु बचाने आया है, बैतलहम के शहर में, यीशु बचाने आया है, बैतलहम के शहर में। मेरी क्रिसमस टू यू, 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 मेरी क्रिसमस टू यू। इस खुसूसी नगमे के बाद अब आप सुनेंगे रोमन कैथोलिक आर्च बिशप ऑफ लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह का खुसूसी पैगाम। अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम बड़ी अकीदत के साथ यीशु मसीह की पैदाइश का त्यौहार, जश्न और खुशियाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें तमाम बीमारियों से, मुश्किलात परेशानियों से, कोरोना जैसी जानलेवा वबा से और साथ ही साथ हमें डेंगू जैसी बीमारियों से भी बचा के रखा और 2021 का क्रिसमस या यीशु मसीह की पैदाइश के त्यौहार मनाने का मौका अता किया है। अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि क्रिसमस दुनिया के तमाम खित्तों में और दुनिया के तमाम लोग ही बड़ी खुशी के साथ और शुक्रगुजारी के साथ मनाते हैं। अज़ीज़ों, यीशु मसीह खुदा की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा हैं, एक अजीम अनायत हैं। और जैसे हम देखते हैं कि अंजील मुक़द्दस में बताती है कि खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले इशाया नबी पेशन गोई करते हैं कि देख कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अज़ीज़ों, यीशु मसीह के रूप में खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी दुआएं सुनता है। और हम ये भी देखते हैं कि नबी ने ये भी फरमाया कि वो अमन और सलामती का शहज़ादा होगा। अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि इंजील मुक़द्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो मुकद्दसा मरियम को आकर पैगाम देता है और कहता है कि सलाम ए पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, खुदा ने तुझे दुनिया की तमाम औरतों में से चुन लिया है और यीशु मसीह तुझ से पैदा होगा। मुकद्दसा मरियम फरिश्ते से बात करते हुए कहती हैं कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। और फरिश्ता बताता है कि यह सच बात है कि आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन खुदा ने आपको चुन लिया है और खुदा के कहने से ही तुझसे बेटा पैदा होगा। खुदा कहता है तो चीज़ें बन जाती हैं। इस सबब से कि वो रूह कुदूस की कुदरत से, खुदा के कहने से पैदा होगा, उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा और यही वजह है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। अजीज़ों, इसलिए हम यीशु मसीह को इब्ने मरियम कहते हैं। और अंजील मुक़द्दस में लिखा है कि कलमा, खुदा ने क्योंकि कलमा कहा, खुदा ने पैगाम दे दिया और यीशु पैदा हुए, तो इसलिए हम कहते हैं कि कलमा मुतजस्सद हुआ, यानी खुदा के कहने से यीशु पैदा हुआ। अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि इस ईद के मौका पर जैसे पेशन गोई की गई थी कि यीशु अमन का शहज़ादा होगा, पैदाइश पर भी फरिश्तों ने आकर अमन के नगमे गाए
اور یہ کہا کہ آسمان پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر انسانوں کے لیے امن اور سلامتی ہو۔ عزو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے۔ آئے ہم بھی آج خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم امن اور سلامتی کے پیامبر بنیں۔ ہم اپنے گھروں کے لیے امن، اپنے محلوں کے لیے امن اور اپنے ملک کے لیے امن اور سلامتی کا وسیلہ بنیں۔ ہم آج دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ایک خاص فضل بخشے کہ اس امن کو فروغ دینے کے لیے ہم ہر ایک کو معاف کرنے والے، ہر ایک کو قبول کرنے والے بنیں، اور خدا کرے کہ آپ کسی ایسے انسان کو جس سے بڑی سخت آپ کی دشمنی ہے یا ناراضگی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس عید کے موقع پر اس کو معاف کریں، اس سے معافی مانگیں اور معاف کرنے کا جشن منائیں۔ عزیزو، یہ خوشیوں کا تہوار ہے، انسانوں کو تحفے دینے اور لینے کا بھی تہوار ہے۔ آئیں ہم اپنی دنیا کو امن کا تحفہ عطا کریں۔ آج ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ملک کے صدر صاحب کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، تمام سیکورٹی اداروں کے لیے اور عدلیہ کے لیے، کہ خدا ہم سب کو برکت دے، ہم سب مل کر اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، تاکہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہم اس عید کے موقع پر دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا پوری دنیا سے کرونا کو ختم کرے، اور اس عید کے موقع پر ہمارے ملک کو بھی تمام بحرانوں سے نکالے۔ عزیزو، آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ اب آپ کو سینٹ جوزف چرچ لاہور کینٹ کے پیرش پریسٹ فادر کیسر فیروز کا خصوصی انٹرویو سنواتے ہیں۔ لسنرز، کرسمس کے اس خصوصی موقع پر آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا نام ریورنڈ فادر کیسر فیروز ہے، کینٹ پیرش سینٹ جوزف کے پیرش پریسٹ ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کی سروسز اور اسپیشلی خصوصی طور پر میڈیا کے حوالے سے جو ان کا تعارف ہے وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ بہت ساری کرسمس کے حوالے سے اور چرچ کے حوالے سے، ہمارے کنٹریبیوشن کے حوالے سے ان سے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ تو سب سے پہلے فادر جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کرسمس کے موقع پر آج کل ڈیفینیٹلی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی، بہت ساری تیاریاں چل رہی ہوں گی، تو تھوڑا سا ہمارے لسنرز کو آپ یہ بتائیے کہ کیا کس قسم کی تیاریاں ہونی چاہیے اور کس قسم کی تیاری کرسمس سے پہلے چل رہی ہے؟ عام طور پر کرسمس سے پہلے 4 قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تیاری جو ہے وہ کرسمس کے گیتوں کی ہوتی ہے۔ مختلف چرچز میں، کمیونٹیز میں کرسمس کے جو گیت ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ بہت سے شاعر ہیں جن کو خدا نے یہ تحفہ دیا ہے کہ اپنی شاعری میں یسوع المسیح کی ولادت کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس پہ شاعری کرتے ہیں، گیت لکھتے ہیں، ان گیتوں کی دھنیں بنتی ہیں اور وہ گائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں۔ اور جو کوائرز ہیں جو گرجا گھروں میں خوبصورت گیت جو ہے اپنی مدھر آوازوں میں پیش کرتے ہیں، کرسمس کیرلز جو ہیں، ان کی تیاری جو ہے وہ سب سے پہلی ہے، جس کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈیکوریشن آ جاتی ہے کہ اپنے گھروں کو، گرجا گھروں کو چرنی سے، کرسمس ٹری سے اور دیگر جو علامات ہیں جس میں سٹار ہے، کرسمس بیل ہے، اس قسم کے جو سمبلز ہیں ان کے ساتھ آویزہ کیا جاتا ہے ان کو گرجا گھروں میں، اپنے گھروں میں، اور خوبصورت ڈیکوریشن جو ہے یہ سارے کرسمس کے ماحول کو قائم کرتی ہے اور خوشی کا سماں پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری تیاری ہے وہ کرسمس کے نئے ملبوسات ہیں۔ لوگ خاص طور پہ بچے، نوجوان جو ہیں اس پہ خاصی توجہ دیتے ہیں کہ نئے کپڑے سلوانے، نئے جوتے اور دیگر جو چیزیں ہیں جو کرسمس کو منانے کے لیے گرجا گھر خصوصی عبادت میں جانے کے لیے لوگ تیار کرتے ہیں، اس میں کپڑے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی تیاری ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ان تینوں سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اپنی روح کی تیاری، اپنے دل کی تیاری، کہ لوگ خدا کے سامنے آ کر اعتراف کرتے ہیں، گرجا گھر میں جا کر اپنے گناہوں کے لیے پشیمان ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے دل کو، اپنی روح کو تیار کرتے ہیں
تاکہ منجد عالم یسوع المسیح کی پیدائش کو منانے کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیاری کا سب سے اہم حصہ ہے، اندرونی طور پہ اپنے آپ کو باطنی طور پہ تیار کرنا اور اپنے دل کو صاف کرنا کہ خدا دل میں آ سکے، دل میں موجود ہو سکے. اور یہ تیاری کا جو خوبصورت پہلو ہے، جب پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تمام مسیحی جو ہیں وہ اعتراف کو بہت اہمیت دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کرنا، اقرار کرنا کہ میں گناہ گار ہوں اور اے خدا مجھے تیری معافی اور رحم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یقیناً خدا معاف کرتا ہے اور ہمیشہ معاف کرتا ہے. اعتراف کے اس عمل سے گزرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کرسمس منانے کے لیے تیار کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. فادر جی نے بہت ہی خوبصورتی سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ہے، اور اس نے تقریباً ساری ہی جتنی اس کی خاص اس میں باتیں ہونی چاہیے اس کو کور اپ کر لیا. فادر جی ایک دوسری بات کرسمس کے حوالے سے جو میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے وہ یہ ہے کہ کرسمس پر بہت سارے لوگ، آپ کو بہت ساری ماسز کرنی پڑتی ہیں، بہت سارے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آ جاتے ہیں. میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں فادر جی جو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو دل میں ہی پیدا ہو جاتا ہے اور آپ دل کی چرنی میں خداوند، ٹھیک ہے وہ ایک حوالے سے ٹھیک ہے کہ دل بھی چرنی ہے اور روز ہی وہاں پر خداوند یسوع مسیح آتا ہے، لیکن چرچ جانے کے حوالے سے جو چرچ جانے کی اہمیت ہے اس کو ہم کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے. تو چرچ جانے، تو میرا سوال اگلا جو کرسمس کے حوالے سے آپ سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑی مہارت رکھتے ہیں، بینگ اے پریسٹ بھی، اور پھر میڈیا کے حوالے سے آپ کی جتنی ایکسپرٹیز ہیں اس کے ہونے سے بھی. تو آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ ایک تو یہ کہ چرچ میں جا کے دعا کرنے کی امپورٹنس کتنی زیادہ ضروری ہے، کتنی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ ہمارا جو کرسمس کو ہم کہتے ہیں کہ امن کا شہزادہ خداوند یسوع المسیح کو ہم نے ایک لقب دے رکھا ہے، ایک خوبصورت ٹائٹل کہ وہ پوری دنیا میں امن کا پرچار کرنے کے لیے آیا. تو کس طرح سے کرسمس کو ہم امن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور اس میں دو حصے ہیں. ایک یہ کہ گرجا گھر میں جانا کیوں ضروری ہے، کرسمس والے دن یا 24 کی رات کو شب بیداری کی عبادت ہوتی ہے، اور دوسرا امن کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ امن کے ساتھ کرسمس کا کیا تعلق ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ گرجا گھر میں جانا کیوں ضروری ہے. گرجا گھر میں جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس نبی کی اور منجد عالم کی پیدائش کو منانے کے لیے ساری تیاری کی جاتی ہے، اگر گرجا گھر نہ جایا جائے تو یہ ساری تیاری بے فائدہ ہے اور بیکار ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم گرجا گھر میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ قربت کے لمحات گزارنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو یسوع المسیح کی ولادت کا پیغام ہے اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں، جو پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. یقیناً ہر گھر میں لوگ اپنے اپنے انداز سے اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، لیکن جب گرجا گھر جاتے ہیں تو ہم عالمگیر کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح صرف ایک شخص کے لیے نہیں آیا، ایک کنبے یا ایک گروپ کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ کل کائنات کے لیے آیا ہے. اور ایک کمیونٹی کی حیثیت سے اکٹھے ہونا گرجا گھر میں سب سے پہلے تو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم بحیثیت کلیسیا یا ایک برادری متحد ہیں، ہم ایک ہیں اور ہم سب کے لیے خدا یسوع مسیح آیا ہے. اور جب ہم ایک گرجا گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ یکجہتی کا یہ اظہار ہے، کیونکہ پوری دنیا میں 24 کی رات کو اور 25 دسمبر والے دن تمام لوگ گرجا گھروں میں آتے ہیں اور کرسمس کے گیت گاتے ہیں. خدا کا کلام پوری دنیا میں وہی ہے جو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے. اس کلام کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس پہ دھیان و گیان کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے روحانی طور پر عالمگیر کلیسیا ایک ہو جاتی ہے. لہٰذا گرجا گھر میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند کا کلام سننا اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ متحد ہونا.
دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ اس کا امن کے ساتھ کیا تعلق ہے. بہت اچھا سوال ہے اور بہت گہرا سوال ہے. مجھے خوشی ہوئی جب آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ دنیا کو اس وقت جتنی امن کی ضرورت ہے شاید اتنی کسی اور قدر کی نہیں ہے. امن ایک ایسی قدر ہے، ایک ایسی ویلیو ہے جس کو پورے معاشرے میں نہ صرف پاکستانی بلکہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان کو امن کی اس دور میں اشد ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح جس کی بابت نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ سلامتی کا شہزادہ، سلامتی کا رئیس پیدا ہوگا، اور یہ جو نبیوں کی پیشن گوئیاں تھی نئے عہد میں آ کر پوری ہوتی ہیں، اور نیا عہد جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اس کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور یہ عہد امن اور سلامتی کا عہد ہے، سلامتی کا دور ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو امن کا شہزادہ ہے وہ آسمان سے امن، معافی اور محبت کی ثقافت لے کر اس دھرتی پہ آیا ہے. اور اس لیے کرسمس کا تعلق براہ راست امن اور سلامتی کے ساتھ ہے، ہم آہنگی کے ساتھ ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا پیغام ہر انسان کے لیے ہے، اور یہ پیغام کوئی اور نہیں، صرف امن اور محبت کا پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں آئے، انسانوں جیسے بن کر، تاکہ انسان کو پیار کرنا سکھا سکے، تاکہ انسان کو پرامن طریقے سے رہنا سکھا سکے. تھینک یو فادر جی، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس پورے ٹاپک کو بھی کور کر دیا ہے. تو ان ساری خوشیوں کے ساتھ ساتھ آپ بہت کچھ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں. میں نے بہت بار سنا آپ کا اسپیشلی سرمن جب چرچ میں ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری سوشل ویلیوز بھی آپ لوگوں کو، نہ صرف کہ ریلیجس یا ببلیکل چیزوں کو آپ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری سوشل ویلیوز کو بھی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ سو ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے مذہب کو سوشلی ساتھ لے کے چلتے اور لوگوں کے بیچ میں جا کے آپ پریچ جس طرح سے کر رہے ہوتے. تو اس حوالے سے میرا آخری سوال آج کے پروگرام کے میں ہوگا آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کرسچن کمیونٹی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، اور پورا جتنا آج تک ہم جو کچھ دیکھتے رہے ہیں تو کرسچن کمیونٹی نے بہت ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کی ہیں. آپ کیا ایک ایسا میسج دینا چاہیں گے خاص طور پر ہمارے مسیحی نوجوانوں کو کہ ان کا جو کردار ہے وہ سوشلی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہماری معاشرتی اقدار کے مطابق ہماری سوشل ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کردار آج کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرسمس کے متعلق، کرسمس آبویسلی آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ صرف مسیحیوں کا تہوار نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے اور وہ آسمان سے یہ پیغام پوری کل کائنات کے لیے لے کر آیا ہے. تو کرسمس کے لیے ایک خصوصی میسج مسیحی نوجوانوں کے لیے اور پھر سب کے لیے جو آپ خصوصی طور پر چھوڑنا چاہیں. پاکستان میں یقیناً مسیحیوں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے، خصوصی طور پہ تعلیمی میدان میں اور میڈیکل کے شعبہ میں. یہ خصوصی کردار ہے، خدمت ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. گو کہ ہر شعبہ زندگی میں، چاہے فوج ہے، کوئی بھی میدان لے لیں، مسیحیوں کی جو خدمت ہے ہر میدان میں دیکھی جانی اور پہچانی جاتی ہے اور خراج تحسین کے لائق ہے. پاکستان کے تمام مسیحی نوجوانوں کے لیے اور بلکہ پوری قوم کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ چاہے کسی بھی شعبے میں خدمت کر رہے ہیں اس کو صرف اور صرف اپنا فرض یا نوکری سمجھ کے نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کو امن اور محبت کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی جائے. کیونکہ ہر کوئی اپنے لیے جینا جو ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن حقیقی مقصد جو ہے وہ دوسروں کی خدمت ہے. خدا نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اور دوسرے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ ہے، آپ خدمت کے عنصر کو کبھی بھی نہ بھولیے، کیونکہ انسانیت کی خدمت ہی اس معاشرے کو
पुरअमन बना सकती है। बेशुमार मिसालें हैं, मदर टेरेसा है, अब्दुलस्तार ईदी है, ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए जीना सीखा और दूसरों को भी सिखाया। ये इंसानियत की खिदमत हमारा सबसे पहला फरीज़ा होना चाहिए। यकीनन खुदाम यसुम मसीह की जो पैदाइश है ये अमन और मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम है। इसलिए मैं आखिर पे एक बहुत अच्छा कथा है जो मुझे बहुत पसंद है वो कहना चाहूँगा, और वो कुछ यूँ है। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या करोगे उलझ कर। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या करोगे उलझ कर। जियो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू बनकर। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू फादर जी। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ही खूबसूरत कुछ ऑथेंटिक किस्म के जो ज़रूरी मैं समझती हूँ कि सवालात थे और डिस्कशन जिस रुख पे गई हमारी, वो बहुत ज़रूरी है कि डिस्कशंस और टॉक्स जो हैं वो होती रहें। और क्रिसमस का ये पैगाम जो है, ये हर साल हम क्रिसमस सिर्फ मनाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए या फिर सिर्फ मीठे खाने खाने के लिए नहीं मनाते, बल्कि क्रिसमस का जो खुसूसी खुदावंद यीशु मसीह का मकसद है इस दुनिया में आने का और उसका जो पैगाम है कुल कायनात के लिए, उसको जारी और सारी रखना। जिस तरह से कि फादर जी ने भी कहा कि हमें अपनी अपनी जगह पर रहते हुए इस खिदमत को जारी और सारी रखना है, और हकीकी मानों में हम तभी क्रिसमस की खुशियाँ एक दूसरे से बांट सकेंगे जब तक कि हम इस खसूसी पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाते रहेंगे। तो आज का ये खसूसी प्रोग्राम अब ख़त्म होने को है। क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको ढेरों मुबारक हों। अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। एंड फिरदौस कामरान इज साइनिंग ऑफ नाउ। टेक केयर। क्रिसमस का खुसूसी नगमा सुनते हैं हार्वेस्ट चर्च क्वायर FC कॉलेज कॉलोनी गुलबर्ग लाहौर से।
की रात में नई सुबह खिली सब्ज रुत से सजे है वीरानों के रंग, सब्ज रुत से सजे है वीरानों के रंग। उसके आने से बदले ज़मानों के रंग, उसके आने से बदले ज़मानों के रंग। उतरे धरती पे है आसमानों के रंग, उतरे धरती पे है आसमानों के रंग। नूर ही नूर है, प्यार ही प्यार है। नूर ही नूर है, प्यार ही प्यार है। आज चरनी में यीशु का दीदार है, आज चरनी में यीशु का दीदार है, आज चरनी में यीशु का दीदार है। बदले बदले से हैं दो जहानों के रंग, बदले बदले से हैं दो जहानों के रंग। उसके आने से बदले ज़मानों के रंग, उसके आने से बदले ज़मानों के रंग। उतरे धरती पे है आसमानों के रंग, उतरे धरती पे है आसमानों के रंग, उतरे धरती पे है आसमानों के रंग, उतरे धरती पे है आसमानों के रंग। सामीन कराम, अब हम सुनते हैं पास्टर सलीम बशीर से क्रिसमस का खुसूसी पैगाम। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको पास्टर सलीम बशीर का सलाम कबूल हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम इस साल एक बार फिर खुदा यीशु मसीह की ईद विलादत मनाने जा रहे हैं, और ये क्रिसमस हम सब के लिए बहुत सारी बरक़ात ला रहा है। तो अभी जो आपने किताब मुक़द्दस की तिलावत सुनी, हम इसमें से चंद एक बातों पर गौर करेंगे। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो इस धरती पर हुआ, और ये मौजज़ा इंसान की निजात के लिए खुदा का वो इंतज़ाम है जो खुदा ने किया, ताकि इंसान उस गुनाह से जिसकी वजह से खुदा से इंसान जुदा हो गया था, फिर खुदा के साथ मिल सके। तो खुदा यीशु मसीह का ज़मीन पर तशरीफ़ लाना, यही वजह थी उसके तशरीफ़ लाने की कि वो दुनिया को उसके गुनाहों से निजात दे सके। हमने देखा कि मुक़द्दसा मरियम के पास जब्राइल फ़रिश्ते ने आकर ये मैसेज दिया, उनको ये कलाम सुनाया, ये पैगाम दिया कि उनको एक बशारत दी गई है कि अगरचे उनकी मंगनी हुई है और उनकी रुखसती अभी नहीं हुई थी, तो भी खुदा ने अपना करम मुक़द्दसा मरियम पर फरमाया और उनको ये बशारत दी कि उनके बेटा होने वाला है। मुक़द्दसा मरियम इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है और ये कैसा पैगाम है जो ये फ़रिश्ता उनके पास लेकर आया है। पर जब फ़रिश्ते ने उनसे कहा कि ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अब ये कलाम मुक़द्दसा मरियम के लिए एक तक़वियत का बाइस बनता है, और वो बड़े ध्यान से फरिश्ते के इन अल्फाज पर गौर करती है और इस पैगाम को सुनती है और इसे कबूल करती है। अगर ये पैगाम कोई इंसान लेकर आता तो मुक़द्दसा मरियम इसे कबूल ना करती, क्योंकि शरीयत के लिहाज से, शरीयत के मुताबिक इस किस्म की ख़वातीन जो रुखसती से पहले हामला हों, उनकी सज़ा मौत थी। पर चूँकि
یہ پیغام مقدسہ مریم کو فرشتے نے دیا، اس لیے مقدسہ مریم نے اس پیغام کو قبول کیا۔ خدا یسوع مسیح کا اس دھرتی پر تشریف لانا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے اس دھرتی پر پیدا ہوئے، انسانی روپ لیا اور انسانوں کو نجات دینے کے لیے اپنے زمینی سفر کا آغاز کیا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کرسمس کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گرجا گھروں کو، گلیوں کو سجاتے ہیں، اس خوشی کے ساتھ کہ خدا یسوع مسیح اس دن تشریف لائے تھے۔ یاد رکھیے کہ خدا یسوع مسیح کا تشریف لانا، اس زمین پر انسانی روپ میں آنا ایک معجزہ ہے جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے تھا، اور خدا یسوع مسیح کے اس طرح سے پیدا ہونے کی پہلے سے پیشن گوئیاں کی جا چکی تھیں۔ خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 750 سال پہلے ایک خدا کے نبی نے، یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی، اور اس نے لکھا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینول رکھا جائے گا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہوئی جب خدا یسوع مسیح مقدسہ مریم کنواری سے پیدا ہوئے۔ خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے اس جگہ کے بارے میں بھی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ وہ کون سے شہر میں پیدا ہوں گے۔ چنانچہ جب خدا یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے تو یہ اس پیشن گوئی کی تکمیل تھی جو پہلے سے، صدیوں پہلے سے کر دی گئی تھی کہ خدا یسوع مسیح کون سے شہر میں پیدا ہوں گے۔ بیت لحم میں پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پیشن گوئی کی تکمیل تھی جو خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی۔ خدا یسوع مسیح نے جب وہ زمین پر اپنی خدمت کر رہے تھے اور خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو زندگی کی روٹی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور بیت لحم کا مطلب بھی روٹی کا گھر ہے۔ جب خدا یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے تو یہ باتیں پوری ہوئیں کہ وہ زندگی کی روٹی جو آسمانوں سے انسانوں کو نجات دینے کے لیے اتری، وہ بیت لحم میں یعنی روٹی کے گھر میں پیدا ہوئی۔ خدا یسوع مسیح کا اس دھرتی پر آنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ایک معجزہ ہے اور پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ خدا یسوع مسیح اس زمین پر اس لیے تشریف لائے کہ انسان کو اس گناہ سے جو آدم کی وجہ سے ساری نسل انسانی میں پھیل گیا، اس گناہ سے انسانوں کو رہائی دیں۔ میرے عزیز، آج جب کہ ہم کرسمس مناتے ہیں تو سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر کرسمس کے لیے تیار نہ کریں تو ہمارا کرسمس منانا بیکار ہے۔ کیا ہم کرسمس اس طرح سے منائیں کہ صرف کپڑے نئے پہنیں، اپنے گھروں کو سجائیں اور دیگر فنکشنز کریں، یا ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنائیں؟ تو دراصل کرسمس منانے سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ آپ تیاری کریں اور اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے نام لگائیں۔ آپ کی بیرونی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اندرونی تیاری، دل کی تیاری ہونا ضروری ہے۔ آئیے دعا کریں کہ خدا اس کرسمس کے موقع پر ہم سب کو بڑی برکت دے۔ پروگرام کے آخر میں کرسمس کی دعا سنتے ہیں پاسٹر سیمیول جلال سے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ قدوس مہربان نہایت رحیم خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، یسوع المسیح کے قادر نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا تو نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی اور اس کو اس دنیا میں بھیجا مجسم کر کے، تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر ہمیں گناہ سے، بدیوں سے، برائیوں سے نکالے اور رہائی اور آزادی دے سکے۔ جلال کے بادشاہ یسوع المسیح کے قادر نام میں تیرے اگر منت کرتے ہیں، تیرے کلام کا جو یہ ورد کیا گیا ہے، تیرے کلام کو جو سنایا گیا ہے، یہ کلام ہم سبوں کی زندگیوں میں برکت کا سبب بنے، اور اصل خوشی، شادمانی جو تیرے بیٹے یسوع المسیح کی ولادت کے سبب سے اس دنیا میں آئی، وہ ہر ایک نسل انسانی کو مل جائے خداوند۔ اور تیرے اگر منت کرتے ہیں اپنے وطن عزیز کے لیے، تیرا کرم، تیرا رحم اور تیرا ترس اس پر ٹھہرا رہے، اور جلال کے بادشاہ اس سارے عید ولادت المسیح کے موقع پر ہر طرح کی دہشت گردی سے، ہر طرح کے حادثات سے اور دشمن عناصر سے ہمارے وطن عزیز کو بچا کر رکھنا، اعلیٰ حکام کے لیے اور سارے اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری برکت اور بقا اور سلامتی چاہتے ہیں۔
اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے لیے بھی اور ان کی ساری ٹیم کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں، اور تیرا آسمان ہمیشہ اس ملک پر کھلا رہے، اور جہاں جہاں عید ولادت المسیح کی پاکستان کے اندر دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، تیری سلامتی چاہتے ہیں، یسوع المسیح کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اور اب پیش خدمت ہے ہارویسٹ چرچ کوائر ایف سی کالج کالونی گلبرگ لاہور کی جانب سے کرسمس کا ایک اور نغمہ۔
یہ پروگرام کیتھولک براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن اور نیشنل چرچز کونسل ان پاکستان لاہور کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ ہماری جانب سے تمام مسیحی برادری کو کرسمس اور نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنی میزبان خدیجہ مراد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ مسیحی برادری کے تہوار کرسمس کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کیا گیا۔ کوارڈینیٹر تھے رانا قیصر مارشل اور فردوس کامران توشی، موسیقار R.A. فہیم۔ اس پروگرام میں بیان کیے گئے عقائد سے ریڈیو پاکستان کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ پروڈیوسر فوزیہ سلطانہ، پیشکش BBC لاہور۔